नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। फरवरी 2019 को याद करिए। पुलवामा में एक आत्मघाती हमला हुआ था सीआरपीएफ के काफिले पर, और उसमें हमारे 40 अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद हो गए थे। ठीक पुलवामा की तर्ज पर करीब करीब 6 साल 1 महीना बाद पाकिस्तान में ठीक वैसा ही हादसा पेश आया है, वैसा ही अटैक हुआ है। पाकिस्तानी सेना के 10 बसों में सवार दस्ते क्वेटा से ताफ्तान जा रहे थे, और एक जगह है वहां पर आईईडी से भरे हुए व्हीकल की उनसे टक्कर होती है, ठीक उसी तरीके से जैसे पुलवामा में हुई थी। और बीएलए का ये दावा है, उन्होंने विज्ञप्ति जारी की है कि 90 पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने हलाक कर दिया है, मार गिराया है। और अभी 4 दिन पहले एक ट्रेन को भी हाईजैक किया गया था, उसमें भी उनकी तरफ से ये कहा गया था कि 214 पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने मार दिया है। यानी दोनों को मिलाकर के 300 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक एक सप्ताह के भीतर, यानी 5-6 दिनों के भीतर ही उन्होंने मार डाले हैं। क्या हो रहा है बलूचिस्तान में? और इनका वाहियात इंटीरियर मिनिस्टर कहता है कि ये तो कोई समस्या ही नहीं है, और बलूचिस्तान आर्मी जो है उसको तो हमारा एक एसएचओ ही डील कर लेगा। इतने नॉन सीरियस तरीके से पाकिस्तान सरकार अगर काम कर रही है तो वो दिन दूर नहीं लग रहा है जब इसका सीरिया जैसा हाल होगा। और जैसे असद भागा है सब कुछ छोड़ छाड़ करके, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी हुक्मरान भी अगले 5-6 महीने या साल भर 1.5 साल के भीतर वहां से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके भागते हुए दिखाई दे, और पाकिस्तान कई टुकड़ों में ना बट जाए। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, और ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद भी जुड़े थे। तब शिवाज साहब को भी जोड़ा था। और आपको ये जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि वो जो हम लोगों ने ट्रेन हाईजैक और उसके बाद की घटनाओं पर वीडियो किया था, वो 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमजद साहब को जोड़ करके जरा मालूम करते हैं कि आज की ये घटना एक्चुअल में क्या है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जरा इस घटना के बारे में तफसील सी जानकारी दीजिए कि हुआ क्या है। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखें, मेरे पास जो तफसील है वो उतनी ही है जितनी कि बीएलए ने रिलीज की है, क्योंकि पाकिस्तान तो तफसील दे नहीं रहा। और मैंने अभी अल जजीरा देखा है, उसके ऊपर भी खबर चल रही है, इंटरनेशनल मीडिया ने खबर उठाई है, क्योंकि अब ये हालात बहुत संजीदा हो गए हैं, बहुत सीरियस हो गए हैं, और यूं लग रहा है कि जैसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा चुके हैं ये। तो जो तफसीलात हैं वो आपने भी बता दी हैं कि ये 8 कोचेस थी, बसें थी, जिसमें ये पाकिस्तानी फौजी जा रहे थे, और इन्होंने सिविल प्राइवेट जो बसें होती हैं वो हायर की हुई थी, ताकि पता ना लगे कि भाई ये फौज की मूवमेंट है। लेकिन मैंने पिछले शायद आपके प्रोग्राम में भी ये बताया था कि इन बीएलए को पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट के बारे में पाकिस्तान आर्मी के अंदर से ही लोग बताते हैं, अंदर से ही बताते हैं उनको। और ये इस मूवमेंट का भी उनको बताया था। तो वो फिर इतनी तैयारी है उनकी कि विद इन नो टाइम, चौधरी साहब जरा सोचें आप, विद इन नो टाइम उन्होंने ये ऑपरेशन तैयार किया, सुसाइड गाड़ी तैयार की, बंदे ने जाकर टक्कर मारी पहली कोच को, वो ब्लास्ट हुआ। उसके बाद फिर फतेह स्क्वाड जो है इनका, ये जो फिदाइन का हमला था जिसने आईडी गाड़ी मारी है, वो मजीद ब्रिगेड का था। और फिर जब वो तब बर्बाद हुई, तो फिर फतेह स्क्वाड वाले जो है वो उन्होंने हमला किया, और चुन चुन के
پاکستانی فوجیوں کو پوائنٹ بلینک جو ہے انہوں نے گولیاں ماری. تو بی ایل اے کی خبر ہے کہ 90 کیجولٹیز ہوئی ہیں، یعنی جو 90 پاکستانی سینک کو انہوں نے مار ڈالا ہے. اس کے بعد ایک بھی بی ایل اے کا سرمچار جو ہے وہ نہ تو اریسٹ ہوا ہے اس درگھٹنا میں، اور نہ ہی زخمی ہوا ہے، نہ ہی کوئی ان کی ڈیتھ کیجولٹی ہوئی ہے. یعنی وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اٹیکس کر رہے ہیں. تو اس کے بعد 3 ہیلی کاپٹر دیکھے گئے ہیں وہاں نوشکی کے اس جگہ پہ جہاں یہ حادثہ ہوا ہے. اور ایمبولینسز جو ہے پچھلے 2 گھنٹے سے ایمبولینسز آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں. ہاسپٹل میں ایمرجنسیز نافذ کر دی گئی ہیں اور وہ آ رہی ہیں ایمبولینسز، لاشیں اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. جی امجد ایوب مرزا صاحب، ذرا یہ بتائیے کہ یہ حالات آخر بنے کیوں ہیں؟ ابھی میں کچھ بلوچ نیتاؤں کے بیان سن رہا تھا الگ الگ ٹیلی ویژن چینلوں پر، اور انہوں نے کہا کہ ان حالاتوں کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، پاکستان کی ظالم آرمی ذمہ دار ہے جو بلوچستان میں جا کر کے انتہائی ظلم و ستم کرتی رہی ہے. اور انہوں نے ہمیں چڑھانے کے لیے ایسے بہت سارے اسٹیپ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اس پورے علاقے میں لیے ہیں، جس سے اب ہمارے سامنے آر یا پار کی لڑائی کے علاوہ اور کوئی چارہ بچا ہی نہیں ہے. چوئی صاحب، یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کا جو بنیادی بیسک جو ریزن ہے وہ پاکستانی فوج کا ظلم اور پاکستانی اسٹیٹ کی جسے کہتے ہیں نا بے حسی، یعنی کہ انسینسٹیوٹی ٹورڈز دا ہیو اینڈ کرائے آف دا بلوچ پیپل ہے. لیکن یہ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں تو یہ ہمیں دکھتا ہے کہ یہ اصل میں قصور سارا جو ہے وہ محمد علی جناح کا ہے. محمد علی جناح سے بھی تھوڑا سا اور اس کا کھوج لگائیں، ڈائسیکٹ کریں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ انگریزوں کی سازش ہے. انگریز کبھی بھی ہندوستان کا دوست نہیں تھا، اور ہندوستان کی جو تحریک آزادی تھی، جو غدر پارٹی کے زمانے سے آپ لے لیں، ان کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم لوگ، وہ کہہ رہے تھے یہ کالے لوگ، یہ براؤن لوگ جو ہے، یہ کیسے ان کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ کیسے ان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اور بغاوتوں کا سلسلہ کوئی بھگت سنگھ سے نہ شروع ہوا تھا اور نہ ہی شری چندر سبھاش بوس پر آ کر ختم ہوا تھا. یہ جس دن سے ہندوستان کی دھرتی کے اوپر سینٹرل ایشیا اور دوسرے ملکوں کے انویڈرز آ رہے تھے، کتنے ہزار سال سے بھی زیادہ سے، یا عرب سے محمد بن قاسم جیسے آیا تھا، حملہ کیا تھا اس نے، اس وقت سے ہماری دھرتی کے سپوت اور سپوتریاں جو ہیں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں، وہ اپنی دھرتی ماں کا دفاع کرنے کے لیے، ڈیفenس کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یدھ لڑے ہیں ہمیشہ. اور وہ یدھ پسند نہیں ہیں، نہ اس وقت کے عرب امپیریلسٹوں کو پسند آئے تھے، انہوں نے کچل کے رکھ دیا تھا سندھ میں ہندوؤں کو. اسی طرح سے نہ یہ مغلوں کو پسند آئے. آپ دیکھ لیں مغلوں کا ظلم، ٹیپو سلطان کو کہتے ہیں کہ یہ ساؤتھ انڈیا کا اورنگزیب تھا، اتنا وہ ظالم تھا. اس کی تلوار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ تلوار چمکتی ہے ہندوؤں کے، کافروں کے کو قتل کرنے کے کی خواہش کے ساتھ، یعنی with the desire of massacring the infidels my sword shines. ہاں جی. تو یہ ایک لمبا اتہاس ہے. تو انگریزوں نے پارٹیشن جب کیا تو انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک زخمی ہندوستان چھوڑ کے جائیں گے، ایک لولا لنگڑا ہندوستان چھوڑ کے جائیں گے، ایک بے سہارا ہندوستان چھوڑ کے جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ایسٹ اور ویسٹ کے 2 بازو کاٹے. اس کے بعد ریاست جموں کشمیر کے اوپر پاکستان سے حملہ کروایا. لیکن نا محمد علی جناح کی تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی نا، وہ تو ایک پون تھا، وہ تو ایک مہرا تھا. وکیل ہونا، ڈاکٹر ہونا، it's not does not mean that you are an intellectual or you are a philosopher.
وہ ایک پروفیشن ہے. آپ 4 سال کا کورس کرتے ہیں, اس میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ پینل کوڈز کیا ہیں, اس قسم کا مقدمہ ہو تو ماضی میں کیا مقدمات ہوئے ہیں, اس کے ریفرنس سے آپ جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں, اپنے دلائل دیتے ہیں. ڈاکٹر ہیں تو وہ بھی آپ کو 5 سال 6 سال میں آپ ٹرین ہوتے ہیں کہ یہ فزیولوجی ہے, جسم ایسے کام کرتا ہے, اگر یہ سمٹمز ہوں تو پھر آپ پھیپھڑوں کو دیکھیں, دل کو دیکھیں, یا جہاں بھی آپ نے دیکھنا ہے وہاں دیکھ کے اس کا ڈائگنوسس کریں. تو یہ مستریوں کا کام ہے, ٹھیک ہے نا, یہ انٹلیکچوئل نہیں ہے. تو اگر یہ لنکن ان سے پڑھا ہے تو دس از ناٹ اے بگ ڈیل. اگر میں ڈاکٹر بناؤں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. میں ایک انسٹیٹیوشن میں گیا, وہاں میری ٹریننگ ہوئی, میں امتحان پاس کیے, ڈاکٹر بنا, ڈگری لے کے باہر آ گیا. مسئلہ یہ تھا کہ یہ انگریزوں کی سازش تھی, جس میں انہوں نے انگریزی بولنے والے, خنزیر یعنی پورک کھانے والے, دارو پینے والے, نام نہاد سو کالڈ ایک مسلمان جو کہ کنورٹ ہوا تھا خود بھی, اس مسلمان کو چنا اور اس کو چن کے استعمال کیا ہندوستان کے ایکتا کو توڑنے کے لیے. اب اسی طرح سے یہ بلوچستان ہے. یہ بلوچستان تو پارٹی 11 اگست کو بلوچستان آزاد ہو گیا تھا. ہندوستان اور پاکستان تو 15 کو ہوئے, یہ تو 11 اگست ہی کو آزاد ہو گئے تھے. پھر یہاں پہ الیکشن ہوئے, حکومت بنی, سرکار بنی, وزیر اعظم بنا, وزیر خارجہ بنا, فورن منسٹر, ساری پارلیمنٹ بنی, سینٹ بنی. کراچی میں ان کا وہ کھلا, ایمبیسی کھلی. دلی میں ان کی جو ہے وہ نہرو نے, جہاں بہت ساری اور غلطیاں کی ہیں, وہاں یہ بھی کہ بلوچوں نے آفر کی تھی کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کوئی کنفیڈریشن ٹائپ چیز بنا لے, جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان سازش کر رہا ہے. لیکن نہرو صاحب نے کہا نہیں نہیں. انہوں نے کوشش کی دلی میں ایمبیسی کھولنے کی, نہرو نے نہیں کھولنے دی, اور اس کی جگہ جو ہے پھر انہوں نے وہاں ٹریڈ پوسٹ کھولی اپنی دلی میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچ ایک آزاد ملک تھا, لیکن انگریزوں نے جس طرح 22 اکتوبر 1947 کو اپنا جو پلان تھا اس کے مطابق ریاست جموں کشمیر پہ حملہ کروا کر اس کے ٹکڑے کروائے اور پاکستان کا قبضہ کروایا پی او جے کے اور گلگت بلتستان پہ, اسی طرح سے انہوں نے 27-28 مارچ 1948 کو بلوچستان پہ حملہ کروایا. یعنی آپ دیکھ لینا, اکتوبر ہے, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, ود ان 5 months انہوں نے کشمیر کا بھی کیا اور تیا پانچا, اور ادھر سے بلوچستان کا بھی. تو یہ ایک بڑی گیم تھی. اس وقت کا ورلڈ آرڈر تھا جس کے تحت بلوچستان کو پاکستان کے اندر زبردستی لایا گیا. اور اسی وجہ سے کہ بلوچ والنٹیرلی پاکستان کے ساتھ نہیں جڑا, اس کی حیثیت بھی وہی ہے جو ہماری پی او جے کے اور گلگت بلتستان میں ہے, کہ ہماری کلونیل ریلیشن ہے پاکستان کے ساتھ. ہمارا کوئی کلمے شلمے کا رشتہ نہیں ہے, ہمارا ایک کلونیل رشتہ ہے. ایک ہم اوپریسڈ ہیں, پاکستان اوپریسر ہے, اور اس اوپریسر کی جو ٹول آف سپریشن ہے وہ پاکستان آرمی ہے. تو اس لیے فوری طور پر تو ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آرمی نے بڑے ظلم کیے ہیں بلوچستان میں, لیکن پیچھے بھی دیکھنا چاہیے ہمیں, کیونکہ اگر ہم نہیں دیکھیں گے پیچھے, اور اتحاد, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اتہاس کے پجاری بن جائیں, اتہاس کے ورشپر جی بن جائیں. میں کہتا ہوں آپ اتہاس کے کھوجی بنے, تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آ رہے ہیں, پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کہاں جانا ہے. اگر بلوچ کو یہ نہ پتا ہو کہ ہم ہمیشہ آزاد تھے, ہم نے انگریزوں کے خلاف کون کون سے مار کے یعنی بیٹلز لڑی ہیں, پاکستان نے ہم پہ کیسے قبضہ کیا ہے, یہ نہ پتا ہو, تو وہ پاکستان کو نارمل سمجھیں گے کہ ہاں ہم اس فیڈریشن کا حصہ ہیں, ہاں یہ لوٹ رہے نہیں ہیں, یہ لے کے جا رہے ہیں, بس ان کا مال ہے. لیکن چونکہ ان کو اتہاس کا پتہ ہے, وہ بھولے نہیں اپنا اتہاس, اسی لیے آج وہ بندوق اٹھا کے اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک ہفتے کے بھیتر بلکہ 5-6 دن کے بھیتر ہی 300 پاکستانی سینا کھو چکی ہے اپنے جوانوں کو, اپنے ادھیکاریوں کو. یہ جنگ آپ کو اب کس طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور پاکستان جس طرح کی مورختہ اب تک کرتا رہا ہے اس سے کوئی سمجھداری کی امید تو ابھی بھی نہیں ہے؟ اومکار چودھری صاحب, پہلے تو آپ نے انٹرو میں بھی یہی بات کی تھی کہ 300 کے لگ بھگ ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں, ٹوٹل ڈیتھ ٹول آف پاکستانی آرمی
in the past 36 hours is near the figure of 500, sir. It's near the figure of 500. آپ کو پتا ہے کل بلوچستان کے 5 شہروں میں 8 حملے ہوئے ہیں. یہ جنگ جو ہے پورے بلوچستان میں پھیل چکی ہے، پورے بلوچستان میں پھیل چکی ہے. پاکستان کا آپ نے پوچھا، دیکھیں پاکستان، جیسا میں نے کہا ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک اپریسر ہے، پاکستان قابض ہے. قابض کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ وہ اس کا جو جس پہ اس نے قبضہ کیا ہے، اس کی جو غلام قوم ہے، اس کو وہ سیریسلی لے. وہ ہمیشہ اس پہ ہنستا ہی ہے، ہنستا ہی ہے ہمیشہ اس پہ. انگریز بھی دیکھیں نا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بنایا گیا گورنر جنرل، جی یہ جی ہمارے منہ پر ایک بہت بڑا تھپڑ تھا. چوئی صاحب اگر آپ سوچیں، ہمیں آزادی دے کے پھر بھی ہمارے اوپر لارڈ ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل بن کے بیٹھ گیا کہ ٹھیک ہے آزادی لے لو، لیکن تمہارا پہلا گورنر جنرل میں ہی ہوں گا. مطلب ہے ہم، یہ ایک سوچ ہوتی ہے حکمران کی کہ وہ انسینسٹیو ہوتا ہے ٹورڈز دا ایکس اینڈ پینز آف دا اپریس کالونی. اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس میں گھمنڈ ہوتا ہے، اس میں ایک سپریورٹی کا ایک گھمنڈ ہوتا ہے، مغرور ہوتا ہے وہ، اور انسینسٹیو ہوتا ہے. جبھی تو وہ اتنا قتل عام کرتا ہے کہ وہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتا. یہ جو آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں کہ وہ ہوم منسٹر جو ہے پاکستان کا، محسن نقوی، کہتا ہے کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے. یہ گھمنڈ ہی تو ہے، بالکل. یہ گھمنڈ ہے، اور گھمنڈ کا ہمیشہ سر نیچے ہوا ہے. آج اگر ہندوستان ایک دم ہی، یہ پچھلے 2 سال میں، 2-2.5 سال میں ہی یہ دنیا میں بات مشہور ہونا شروع ہوئی نا، کہ دنیا کی جو سب سے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جیسے گوگل ہے، ایپل ہے، اور ہیں، ان کے جو سی ای اوز ہیں وہ تو انڈین ہیں. کیوں بالکل. کیوں نہیں پتا چلا پہلے؟ کیونکہ ہم عاجزی سے کام کرتے ہیں، ہمبل ہیں ہم ہمبل ہو کے کام کرتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کوئی گھمنڈ نہیں کرتے. تو پھر لوگوں کو اس وقت پتا لگتا ہے جب چمکتا ہے سورج، تو پھر وہ کہتے ہیں یہ یہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا. پاکستانی کیوں نہیں پہنچتا کہیں؟ کیونکہ یہ گھمنڈی ہیں، ان کے اندر گھمنڈ اور نفرت ہے. ہم تو نفرت کسی سے نہیں کرتے، ہم نے تو آج تک کسی دوسرے دیش پہ حملہ نہیں کیا. اچھا، جب میں ہم بولتا ہوں نا، تو میں نے دیکھا ہے کئی لوگ کمنٹ کرتے، کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتے ہیں. او بھائی سمجھتے نہیں ہیں، ہم ہیں، سمجھنا کیا ہے؟ صحیح. تو وہ صحیح بات ہے. یہ ہے کہ میں اسی لیے یہ کشمیریوں کو میں کہتا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہو آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو آپ سارے جو ہے نا اگلے دن سناتنی ہو جائیں. کیونکہ آپ سارے جو ہے، یہ کشمیر سارا جو ہے، یہ بیسیکلی تو ہندو تھا. یہاں پہ ویدیں لکھی گئی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اس گریٹ ہسٹری کے اوپر گرو کرنے کے بجائے یہ حملہ آوروں کے ساتھ لائے ہوئے کلچرل جو آرٹیفیکٹس ہیں اور کلچرل جو بیانیاں نیریٹیوز ہیں، اس کو سینے سے لگا کے بیٹھے اتنی اتنی داڑیاں رکھ کے. تو یہ اس لیے ہے کہ ان کو یہ کھوج نہیں لگایا کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں. یہ بس وہ ڈوگرا راج کو سمجھتے ہیں کہ ان کی ہسٹری وہاں سے شروع ہوئی ہے. یہ سمجھتے ہیں ان کی ہسٹری جو ہے وہ شروع ہوئی ہے 16 مارچ 1846 سے، جب معاہدہ امرتسر ہوا تھا انگریزوں اور گلاب سنگھ مہاراجا کے درمیان. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اپنا. تو یہ ہے صورتحال. ڈاکٹر صاحب، جب یہ ٹرین ہائی جیک ہوئی اور یہ تمام اس کے بعد کی گھٹنائیں ہوئی، تو وہاں پاکستانی سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا، کچھ جو مین اسٹریم کا سو کولڈ میڈیا ہے، اس میں بھی کچھ چرچائیں چل رہی تھی. جی 2014 میں اجیت ڈوبھال صاحب نے یہ ہاں دیکھا، دھمکی میں دی نے تھی دیکھا کہ دیکھا. یہ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نہیں ممبئی جیسا نہیں. اٹیک کرو گے، کشمیر جیسی گھٹنائیں کرو گے، تو بلوچستان کو کھو دو گے. یعنی بھارت کو لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہاں تھے. نہیں، اس وقت تو میں نے اجے ڈوول جی تو، سوری ٹو کٹ یو شارٹ،
اس وقت تو جو ڈوول جی نہ بی جے پی کے ممبر تھے، نہ گورنمنٹ میں تھے، نہ کہیں تھے، وہ تو ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے اور این ایس اسٹریٹجک. سے بھی نہیں تھے، این ایس ہاں، سے بھی این نہیں ایس اے بھی بنے تھے۔ نہیں تھے. وہ تو ایک سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں. وہ تو کوئی بھی کھڑا ہو کے، یہ تو اندھے کو بھی سمجھ آنے والی بات ہے کہ بھائی اس دن ایک اور یوٹیوبر ہیں انڈیا کے، انہوں نے کہا دا روڈ ٹو پتہ نہیں بلوچستان گوز تھرو کشمیر، یا دا روڈ ٹو کشمیر گوز تھرو بلوچستان، سم تھنگ لائک دیٹ. تو انہوں نے لنک کیا کہ بھئی یہ یہاں مار رہے ہیں تو آپ وہاں کریں. لیکن ہندوستان نہیں کرتا نا. دیکھیں نا، اگر دیکھیں، چھوڑیں باقی باتیں چھوڑیں یار. میں جتنا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر ہندوستان کی یہ پالیسی ہوتی کہ ہم نے پراکسی رکھنی ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کے سامنے یہ جو بندہ بیٹھا ہے، اس سے اچھی پراکسی ہے کوئی؟ بالکل صحیح ہے نا. بالکل ایک بات کر رہا بالکل ہوں، یہ نہیں کہ میں پراکسی بالکل۔ بننا چاہتا ہوں، لیکن آج تک مجھے انہوں نے نہیں کہا کہ سر آپ ہمارے لیے کام کریں، سر آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، سر آپ دلی تشریف لائیں. تو یہ صحیح ہے۔ سب جھوٹ بکواس ہے. یہ ہندوستان کی پالیسی نہیں ہے. ہندوستان کا تو اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی ہے، یا منسٹریز ہیں، یا سرکار ہے، وہ تو اس وقت اکنامک پاور بننے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیسے اب ہم 4 سے 2 پہ آئیں، یا 4 سے 3 پہ آئیں، 5 سے 3 پہ آئیں. وہ تو اس چکر میں ہے. چونکہ ان کی ٹنل ویژن ہے، یہ یہی سوچتے ہیں کہ جیسے ہم سوچتے ہیں دوسرا بھی ایسے ہی سوچتا ہے. گورکی نے بڑا اچھا کہا تھا. روسی ناول نگار تھے گورکی، انہوں نے بڑے ناول لکھے. ایک ان کی کتابیں تھی مائی اپرینٹسشپ، 3 والیوم ہے اس کے. اور پھر مشہور وہ ہوئے تھے ماں سے، مدر ان کا ناول تھا، ہاں، مدر. میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، ماں ہاں میں نے اس پڑھی ہے۔ ہاں ہوں۔ اس سے وہ پاویل، اس سے وہ مشہور ہوئے تھے. انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر چوہے کا کانشس ہوتا، اور تو چوہا خدا کا تصور جو ہے، وہ اس کے تصور میں وہ چوہا ہی ہوتا، چوہے جیسا ہی ہوتا. چونکہ انسان کے ذہن میں بادشاہت کو دیکھ کے اور بادشاہوں کو دیکھ کے، تو انسان اور عقوبت خانے دیکھ کے جہاں ٹارچر کیا جاتا ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں بادشاہ بھی ایسے ہی ٹارچر کرتے تھے نا، آگ میں پھینک دیتے تھے، لوگوں کو گرم پانی میں بوائل کر دیتے تھے زندہ، یا ان کو سانپوں کی پٹ میں پھینک دیتے تھے. تو وہی جہنم کا تصور ہے. غور کیجیے آپ، وہی تصور جہنم کا ہے کہ وہاں پہ ابلتے پانی میں تمہیں ڈالا جائے گا، وہاں سانپ تمہیں ہوں گے، بچھو تمہیں کاٹیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انسان نے جو خدا کا اور جنت اور دوزخ کا تصور، پیراڈائز اور ہیون کا جو تصور ہے، یہ ویسے تو بڑا میکینیکل تصور ہے، لیکن یہ تصور انسان کے اپنے سوچ سمجھ کے مطابق بنایا ہے. کیونکہ اس نے وہ جو دیکھا ہے اس کے مطابق اس نے اسی کو اوپر کر دیا کہ ایک اللہ ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کر رہا ہے، اور اس نے ایک جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے. اگر تم اللہ سے وفاداری کرو گے، کیونکہ اگر تم بادشاہ سے وفاداری کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا، جی اگر تم جی بادشاہ سے غداری کرو گے تو تمہیں جیل ملے گی، تمہیں سانپ ملیں گے. تو اس پرسپیکٹو میں اگر تم اللہ سے وفاداری کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی. تو وہ گورکی نے یہ کہا تھا کہ اگر چوہے کے پاس کانشیسنیس ہوتی تو اس کے تصور کا خدا بھی چوہے کے جیسا ہی ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مرزا صاحب۔ آخر میں آپ نے ایک ویڈیو کیا تھا بیچ میں کہ صاحب جس طریقے سے پاکستانی سینکوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پاکستانی سینا کے بھیتر اب دہشت ہے، وہ اب مورچے پر جا کر کے لڑنے سے کترا رہی ہے۔ اچھا، اسی بریکنگ نیوز آ گئی، آپ ہی کی بات مکمل کریں، اسی سے ریلیٹڈ بریکنگ نیوز آ گئی میرے پاس ابھی. کریں بات، آپ سوال کریں. جی ہاں جی ہاں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس گھٹنا کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ سر یہ ابھی میرے پاس بریکنگ نیوز آ رہی ہے. خوشیاب یہ جگہ ہے بلوچستان میں، خوشیاب میں، یہ بالتگر کے پاس ہے، اور پنجگور کی طرف پھر بلید آتا ہے، سامی آتا ہے تربت روڈ پہ، وہاں پہ ہے بالتگر کے نزدیک خوشیاب. وہاں سے 6 FCC کے جوان جو ہے وہ اپنی پوسٹ چھوڑ کے فرار ہو گئے ہیں. جی 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 تو یہ اب سلسلہ چلے گا بلوچستان میں کہ جناب FCC کے لوگ وہ اتنے خوفزدہ ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں. میں نے اس دن بھی بتایا تھا بولان میں
انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، نوجوان فوجیوں نے، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں لڑنا، یہ تابوت ہمارے لیے لائے ہیں آپ، پھر ان کو اریسٹ کیا۔ تو اب دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں، دیکھیں ٹھیک ہے ایکسائٹمنٹ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے ایسے واقعات کے ہونے کے بعد، لیکن اس میں اب بڑا دو تین فیکٹر بڑے ضروری ہیں جن پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو گمشدہ لاپتہ افراد کی جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں وہ سٹینڈ لیتی ہیں کہ نہیں، اب کہ بجائے پاکستان کے ترلے کرنے کے کہ جی ہمارے بندے کہاں ہیں ہمیں دو عدالتوں میں لاؤ، وہ اب اس بات پہ کنونس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کہ وہ عدالتوں میں نہیں آئیں گے بلکہ مزید بلوچ لاپتہ ہوں گے، لہٰذا بلوچستان کی آزادی کے ایجنڈے پر وہ آئیں۔ دوسرا جو ہے اس میں جو سرکاری دفتر ہیں وہاں پہ جو ملازم ہیں وہ اب دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ وہ کام بند کر دیں، پین ڈاؤن سٹرائک کر کے دفتروں میں بند کر دیں، تو ایڈمنسٹریشن پوری کلیپس ہو جاتی ہے آپ کی بلوچستان میں۔ تیسرا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، جب تک اسٹوڈنٹ کالجز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ نہیں آتے، کلاسوں کا بائیکاٹ نہیں کرتے اور وہ بیریکیڈز نہیں لگاتے اور وہ کالجوں اور یونیورسٹی پہ قبضے نہیں کرتے، تو اس وقت تک جو ہے نا یہ پایہ تکمیل تک اس کو پہنچانا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ اور فائنلی جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ہر شہر کی، ہر ٹاؤن کی جو جنتا ہے وہ اب باہر نکل کے جو بھی ان کا مین سکوئر ہے یا مین روڈ ہے یا جو بھی ہے وہاں آ کے بیٹھ جائیں۔ ٹرین ڈرائیورز جو ہے وہ ٹرینیں بند کر دیں، جو پاور گریڈز ہوتے ہیں وہاں پہ جو پاور سپلائی ہو رہی ہے ملٹری کیمپس کو اور جو جی ایچ کیو کو اور وہاں کی ہائی کورٹ کو اور بلوچستان کی پارلیمنٹ کو جو الیکٹرک سپلائی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ سیکشن ہوتے ہیں نا کہ یہ بجلی ادھر جا رہی ہے، یہ اس علاقے میں جا رہی ہے، وہ بند کر دیں بجلیاں۔ جو پبلک واٹر سپلائی کے لوگ ہیں مزدور، وہ اسمبلی میں اور جو ملٹری کیمپس ہیں ان کے پاور کے جو وہ ہوتے ہیں، پانی کے جو ہوتے ہیں نا، وہ بند کر دیں، ایسے ایسے گھما کے، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، والو، ان کے والو بند کر دیں۔ جی یہ جی بہت سارے فیکٹرز جو ہے یہ ساتھ اب ہوں گے تو بلوچستان آزاد ہوگا، لیکن آن دا شارٹر نوٹ آئی تھنک دیٹ ہو سکتا ہے آنے والے چند دنوں میں یا ہفتوں میں ہم دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی علاقہ جو ہے بلوچستان کا آزاد ڈکلیئر کر کے وہاں پہ بلوچ آزادی پسندوں کی حکومت کا اعلان کیا جائے، یہ بھی اس کا بھی امکان ہے۔ جی امجد ایوب مرزا صاحب، بہت بہت دھنیہ واد آپ کا، آپ نے تھینک یو، اتنا سمے نکالا سمے سے اور بہت مہتوپورن جانکاریاں دی۔ تھینک یو سو تھینک یو، مچ۔ تھینک یو سر، تھینک یو، تھینک یو۔